अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान साहब ने जेलम में जलसा किया। जेलम जो है वो फवाद चौधरी साहब का जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी है। अगरचे कुछ लोग कहते हैं कि फवाद चौधरी साहब तो ऐसे वहाँ पे शामिल बाजा हैं लदड़ पिंड के अंदर। वहाँ पे जो दरार जो चलती है वो फ़र्क शहबाज की चलती है। फ़र्क शहबाज जो है वो इनके कज़न हैं। फ़र्क शहबाज साहब जो हैं वो ज़ाहिर है कि वो वहाँ से MNA भी हैं और गुज़िश्ता जो अदम इत्माद हुआ था उसमें इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट दे चुके हैं। ठीक है, और ये वोट दे चुके हैं या कम से कम अपनी सपोर्ट उनको देख चुके हैं। PTI के अंदर रहते हुए, हाँ PTI के अंदर रहते हुए अपनी सपोर्ट दूसरी तरफ करवा चुके हैं। PMLN ने वोट नहीं ना इस्तेमाल किए थे, अपोजिशन ने, इत्तेहादियों ने, जरदारी साहब ने, उन्होंने वोट इस्तेमाल नहीं किए थे। तो खैर जरदारी साहब का जिक्र आया तो जरदारी साहब जो है उन्होंने पहली दफ़ा इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो मतलब जब बात की और बड़ी सख्त बात की। और जरदारी साहब जो हैं वो उस ड्रामा में से गुजरे हुए हैं जब उनकी हमशीरा को रात को ईद की रात थी या कोई अहम इवेंट था जिसकी रात थी, और उस रात को आधी रात को उन्हें हॉस्पिटल से उठा के तो जेल भेजा गया था। ये उस ड्रामा से गुजरे हुए हैं। ये वैसा ही ड्रामा है जैसा नवाज शरीफ की साहबजादी को उनकी आंखों के सामने गिरफ्तार किया गया था। ये वही ड्रामा है। तो ज़ाहिर है घटिया लोग होंगे तो वो फिर घर की ख़वातीन तक भी जाएंगे, तो वो गए हुए थे, तो उस ड्रामे से भी गुजरे हुए हैं। तो जिस वक्त एतजाज़ एहसन जो थे वो आगे पीछे दाएं बाएं सजे खब्बे घूम रहे थे और PTI को मुख्तलिफ़ किस्म के कानूनी पॉइंट बता रहे थे, एन उस वक्त जरदारी साहब बोले और फिर जरदारी साहब ने इमरान खान के जो थे वो खूब लत्ते लिए, बल्कि मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि परखचे उड़ाए। तो ज़रूरी भी था क्योंकि वो एतजाज़ एहसन की जो सरगर्मियाँ थीं वो पीपल्स पार्टी के खाते में पड़ रही थीं। हालांकि पीपल्स पार्टी वाले कह रहे थे नहीं भैन साडा बंदा नहीं है, मैं कहा मरकज़ी आमला का रुकन है यार, और साथ बैठा के आप उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मेरा मतलब है कि तो वो थोड़ा सा तो वो नहीं, उनकी पेशा वराना नहीं है। कितने की फीस चार्ज की है उन्होंने PTI को ये मशवरे देने की? उनके लिए अदर सदीक ही काफ़ी है। अदर सदीक साहब के बारे में PTI कहते हैं कि ज़िंदगी से बस एक गिला है मुझको, तू बड़ी देर से मिला है मुझको। हालांकि बेचारा इत्थे ही रोलदा फिरदा सा जे साडा भरा अदर सदीक इत्थे ही रोलदा फिरदा सी। भाई साइकिल से जो है वो 2.5 करोड़ की गाड़ी का सफ़र उसने ये बिल्कुल सामने ही तय किया है यार। मतलब गर्म तो उस वक्त हुए ना जब वो बैरिया टाउन के एडवाइज़र अपॉइंट करवाए गए थे। तो अब वो कहते हैं कि जी मुझे PTI बड़ी देर के बाद मिली है, मुझे आप पहले अगर कंसल्ट कर लेते तो मैं आपका इक़्तिदार ख़त्म ना होने देता। और ये कहते हैं कि बस तू बड़ी देर से मिला है मुझको। और वो बड़े बड़े मुदारुल महाम किस्म के मशवरे दिया करते हैं। लेकिन खैर ये एक जुमला मुतरज़ा आ गया दरमियान में। जलसा था, जलसे के अंदर इमरान साहब बोले, बेतकान बोले, नाक उनकी बहुत सुर्ख थी और जो इस शोबे के माहिरीन हैं वो बेहतर जानते हैं कि नाक सुर्खी का लेवल कब पहुंचता है। ठीक है, और एक तो होता है कि कुछ लोगों की जिल्द सेंसिटिव होती है तो उनकी वो मेडिकल रीजंस होती हैं कि उनकी नाक सुर्ख रहती है। ठीक है, और बाज़ पंजाबी तो कहते हैं नक पक भी जाती है। ठीक है, वो इन्फेक्शन भी हो जाती है उसके ऊपर, वो तो एक और अलग केस हो। लेकिन एक नॉर्मल बंदा है जिसकी अदरवाइज जो है वो इस तरह की सूरत हाल नहीं होती। लेकिन मतलब आपने चले मकबूल अल्फाज में कहते हैं, आपने जब इजाफी कुव्वत बख्श अद्वियात ले रखी हो तो फिर उसका सबसे पहली चुगली आपका नाक खाता है। तो वो नाक उनकी सुर्ख थी, शायद किसी की नजर ना गई हो, पहचान लिया वो दोपहर के वक्त भी। हाँ, पहले तो रात के वक्त ही बदनाम थे, अब दोपहर के वक्त भी। तो खैर शाम के वक्त कहना चाहिए, दोपहर तो उनकी तो दोपहर ही है ना। बंदा 2 बजे उठे तो रात को 9 बजे तो दोपहर ही होती है ना। हाँ ये था। अच्छा, फिर मैं अपने आप को ये यकीन दिलाता रहा कि नहीं यार ये कोई लाइटिंग का इम्पैक्ट है, कोई लाइट ऐसे एंगल से बज गई तो लाइट नाकते ही क्यों बज रही है। खैर उन्होंने उसमें 2-3 बातें कही। एक तो उन्होंने ये कहा कि जनाब नवाज शरीफ जो है वो जो कहा करते हैं मफरूर भगोड़ा वगैरह, वो सारे अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने, और वो उसको मिलने जा रहे हैं आपके खर्चों के ऊपर, आपके सके। तो मामा तू जड़ा जाना होंदा से पाकिस्तान एयरफोर्स के फैल्कन के उत्ते जो आप चाचू भी इस्तेमाल करते हैं,
وہ اپنے پلے سے پیسے دیا کرتا تھا. میرا مطلب ہے 1 ارب روپیہ جو ہے وہ تو صرف ہیلی کاپٹر کا بل آ گیا نا, جو بنی گالا سے پرائم منسٹر ہاؤس, پرائم منسٹر سے بنی گالا سے پرائم منسٹر ہاؤس. اور اب اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ اب کہ اپنے پلے سے خرچ کر سکے. اپنے پلے تو صرف ویگن تے بہ کے جانا جائے, پچھلے دنوں ویگن تو اترے گا نہیں. ہاں, اور وہ کے پی کے حکومت کا استعمال کری جا رہا ہے. اور وہ یہ اس کے جتنے بھی ڈرامے باز تھے نا, یہ مشوانی ٹیب کے جتنے بھی چمونے تھے, ان سب کو کے پی کے میں اعلیٰ عہدوں کے اوپر اپوائنٹ کروا رہا ہے. یار جس کو باپ کا پیسہ ہے یار, اور وہ شخص کھڑا ہو کے ہمیں دے رہا تھا, بھاشن دے رہا تھا کہ وہ جب قرض مانگنے گیا تو اس کو بڑی شرم آئی. ماما تم نے کس بھیک مانگی ہے یار اس ملک کا؟ ہر وہ پرومیننٹ بندہ جس کے پاس پیسے تھے, تم اس کے در پہ چل کے گئے ہو بھیک مانگنے. میاں منشا سے شروع ہو جاتے ہیں, جس سے تم نے بھیک بھی لی, اس کو گالیاں بھی بکی, اس کے بعد آگے چل پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, اسحاق ڈار سے تم نے بھیک مانگی یار. اسحاق ڈار سے لاہور چیمبر کے کمرے میں بہ کے خاک سار باہر کھڑے ہوئے تھے, دروازہ کھلا ہوا تھا, تو اس سے بھیک مانگ رہا تھا جب ڈار صاحب جو ہے وہ چیمبر کے پریزیڈنٹ تھے. اچھا, یا تو نواز شریف کے ہاں جاتا تھا, شہباز کے کمرے میں جا کے, ان کے پورشن میں جا کے سرور پیلس میں الگ بھیک مانگتا تھا, نواز شریف سے الگ بھیک مانگتا تھا. یا جس سال تم نے گالیاں بکی ہیں اس سال بھی 10 کروڑ روپیہ کلثوم نواز مرحومہ نے, جو ان کے نام کے اوپر شیئرز تھے اور جہاں سے ان کو انکم آتی تھی, وہ تمہیں بھجوایا تھا. بے شرم انسان. ٹھیک ہے, مطلب کس بندے سے اس ملک کے اندر تم نے بھیک نہیں مانگی یار؟ شوکت خانم کے لیے 50 کروڑ روپیہ کلثوم نواز کے سسر نے تمہیں دی تھی, خیرات دی تھی, اور وہ بیچاری ہر سال بھجواتی تھیں آپ کو زکوٰۃ اپنی. ٹھیک ہے, اور بغیر تم نے ان کو بھی بستر مرگ پہ پڑے ہوئے نہیں بخشا. ٹھیک ہو گیا, بخشنا تو نے ہمیں بھی نہیں ہے کہ 2010 تک ہم بھی گمراہ تھے اور تمہیں پیسے دیے, تمہیں زکوٰۃ دیا کرتے تھے, تو بخشنا تم نے مجھے بھی نہیں تھا, نہیں بخشا نا بھائی. تو خیر باقی وہ جناب اس نے کہا کہ اسے بڑی شرم آئی. یار یہ تم نے پچھلی دفعہ تو کہا تھا کہ تم خودکشی کر لو گے, تو وہ تو نہیں کی تھی, تو شرم کر لیں گے. اللہ دی قسم تمہیں شرم بھی نہیں آنی آئندہ اگر تمہیں موقع ملا اور تم نے یہ کیا, جو کہ نہیں ملنا ویسے بائی دا وے, لیکن اگر ملا تو تمہیں شرم بھی نہیں آنی, کیونکہ تم نے تو خودکشی جیسی کام نہیں کیا. تو شرم تو بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے, اور ویسے بھی جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم. اور اگر تم شرم کرو گے تو یہ سارا جو باجی کی محلات جو ہیں, یہ میرا مطلب ہے کہ جو منی لانڈرنگ کر کے لندن کے اندر جو جائیدادیں بن رہی ہیں, وہاں پہ سابقہ بیوی کو جس طرح تم نے پراکسی بنایا ہوا ہے, اور جس طرح تمہارا سالہ جو ہے وہ تمہاری بنامی جائیداد کے اوپر جرمانے بھرتا پھر رہا ہے, تو وہ تم نے شرم ہی نہیں آنی میری جان. ٹھیک, خیر جلسے کے اندر جو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مطلب قرض مانگنے کے علاوہ بھی باقی ساری کیسٹ پرانی تھی, یہ 2-3 باتیں جو تھیں وہ نئی تھیں, تو میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. لیکن اس سے ہٹ کے بھی اگر ہم آگے چلیں, اس وقت وہ جو ہیں وہ یہ جو جلسہ ہے اس کے اندر ہماری اطلاع کے مطابق 4 سے 5 ہزار کرسی لگائی گئی تھی, اور 4 سے 5 ہزار کرسی کے علاوہ انہوں نے کلیم کیا ہوا تھا کہ وہ جو ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سیڑھیوں کے اوپر, اسٹیڈیم میں جلسہ تھا نا, جیلم اسٹیڈیم کے اندر جلسہ تھا, وہ بھی لوگ ہیں. اس کے بعد کسی ظالم نے تصویر دکھائی جو ایکچوئل جلسے کی تھی, اور اس کے بعد پھر اس کو فوٹو شاپ کر کے دکھایا اور بتایا کہ یہ کس طرح لاکھوں کا جلسہ ہے. 4000 کرسی کے اوپر اگر لاکھوں کا جلسہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کرسی کے اوپر کم از کم کوئی 20-20 25-25 لوگ تو ہوں گے ہیں. ہاں ہو, اور سارے کون سے بیٹھے ہو سکتے ہیں, کھلوتے بھی ہو سکتے ہیں, اور اسٹیڈیم کی یار مطلب کروڑ کا جلسہ تو تھا. ٹھیک, اور میڈیا چونکہ انہوں نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے, ان کے اپنے کیمرے ہوتے ہیں, ان کے اپنا پروسیس ہوتا ہے, اور کیمرے اور پروسیس کر کے وہ آگے جاری کرتے ہیں. استاد محترم عبداللہ طارق سہیل صاحب فرماتے ہیں کہ ایبٹ آباد کے جلسے میں یہ تقریر کرتے ہوئے رویا بھی ہے. ٹھیک ہے, اس کی آواز بھی رندھیا گئی, لیکن چونکہ وہ سارا سگنل جو ہے وہ خود جاری کر رہے تھے تو وہ انہوں نے وہ والا حصہ ایڈٹ کر کے جاری کیا. اب میرے تو ایبٹ آباد میں رابطے نہیں ہیں کوئی اتنے جرنلسٹوں سے, ظاہر ہے وہ بھائی بڑے صافی ہیں ان کے رہے ہوں گے, تو وہ انہوں نے بتایا. تو بہرحال جیلم کے اندر زور لگا کے بول رہا تھا, اس کا مطلب ہے کہ اس کی توقعات سے جلسہ پارٹیسپینٹ کم تھے, سامنے بیٹھے ہوئے لوگ اس کی توقعات سے بہت کم تھے. جیلم کے اندر ایک اور بات بھی نظر آئی, اور وہ یہ تھی
کہ فوری طور پہ یو ٹرن نہ صرف مارا ہے بلکہ اب سجدے میں گر گیا ہے. اور اب وہ یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا کیونکہ پی ٹی آئی نے پچھلے کم از کم 48 گھنٹے سے یہ ٹرینڈ شروع کیا ہوا ہے کہ مریم غدار کو گرفتار کرو. تو اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم دراصل فوج کے اوپر حملے کر رہی ہے, ہم تو نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, مریم کر رہی ہے. میرا خیال ہے کہ وہ جو کال آئی تھی یا جو وہ سمجھایا گیا تھا اور جس طرح اب ٹی وی کے اوپر ایک اہتمام کے ساتھ آئی ایس پی آر کی طرف سے ریٹائرڈ فوجی افسران کے بیانات دیے جاتے ہیں اور ان کو ایک لائن کے اندر نشر کیا جاتا ہے, شاید اس کا بھی اثر آیا ہے. اب وہ اس سے آگے بھاگ رہا ہے. وہ میر جعفر کی نئی ڈیفینیشن, نئی تعریف اس نے جاری نہیں کی اس جلسے کے اندر, لیکن یہ ہے کہ اس نے بیسیکلی اپنے پرانے جو گناہ تھے ان کی معافی کا طلبگار ہوا ہے. اور پرانے خاص طور پہ جو گستاخی جو تھی وہ اس نے میر جعفر اور میر صادق کہہ کے کی تھی پاکستان کے سپہ سالار کے حوالے سے, اس کے حوالے سے اس نے اپنا یو ٹرن مکمل کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھو میں 180 ڈگری پہ چلا گیا ہوں, مجھے جو ہے وہ بہت ساری اور بھی باتیں یاد آ رہی ہیں. اب حیرت یہ ہے کہ اس کا یہ ماضی کے اندر جو صورتحال رہی ہے اس کے پیش نظر تو اس کا یو ٹرن قبول ہو جانا چاہیے, لیکن یہاں سے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ وہ یو ٹرن قبول نہیں ہونے جا رہا. دوبارہ وہ یو ٹرن قبول ہونے نہیں جا رہا. اب آپ جتنے بھی منتیں اور ترلے کریں, جو وقت کا پہیہ چل گیا ہے, اب وہ ماں نہیں رہی جی دودھ نال روٹی دیندی سی بقول عمران شفقت. اب دوسری طرف شفقتوں کے, محبتوں کے اور وہ کیا کہتے ہیں الفتوں کے وہ زمزمے نہیں بہہ رہے, ٹھیک ہے. اور اگر وہ زمزمے نہیں بہہ رہے تو آپ اپنی ہی ایک تقریر کی مار ہو, جتنی کہ اس کے اندر آپ کذب بیانی کرتے ہو, جتنا کہ اس کے اندر آپ بد زبانی کرتے ہو, اگر اس تقریر کو ہی پاکستان کے اندر نافذ قوانین کے پیرامیٹر کے اوپر ماپ لیا جائے تو جناب عمران احمد خان نیازی صاحب آف میاں والی آف جلندر, ٹھیک ہے, پھر حضور آپ آزادی سے اس سرزمین پہ تو پھرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ڈیسپریشن بڑھے گی جی. اگلا ایک جو دہائی ہے 11 سے لے کے 20 تک کی, وہ عمران خان کی اگر آپ نے ڈیسپریشن کو پیک ہوتے ہوئے دیکھنا ہے تو یہ بہترین موقع ہے. ڈیسپریشن بڑھے گی, کیوں؟ کیونکہ 21 تک تبادلوں کا عمل مکمل ہو جانا ہے. کچھ لوگوں نے اپنے عہدوں سے ٹرانسفر ہو کے کچھ دوسرے عہدوں پہ چلے جانا ہے اور ان سے کچھ پاورز وڈرا ہو جانی ہے جو کہ عمران خان کی آخری امید ہیں, ٹھیک ہے, اور جن کا وہ بار بار نام بھی لے چکا ہوا ہے. ویسے نہ لے کے انہیں بیڑا ہی غرق کیتا انہوں نے, ان کا کیس خراب کیا ہے, لیکن وہ عمران خان کی جو آخری امید ہیں, شنید ہے کہ 21 تک ان کے وہ پروسیس ہو جائے گا تبادلوں کا مکمل, اور 31 تک وہ اپنے عہدے چھوڑ کے اگلے عہدوں پہ جا چکے ہوں گے. عمران خان کے ٹارگٹ کے اندر بھی یہ 2 ڈیٹس جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. وہ بد زبانی, وہ اپنی تقاریر کے اندر بد زبانی, گالم گلوچ اور الزامات کا پریشر بڑھاتے جائیں گے 20 تاریخ تک, اور اس کے بعد پھر وہ لانگ مارچ اناؤنس کریں گے اگر ماحول سازگار ہوا تو. کیونکہ بہت سارے لوگ آج بھی کہہ رہے تھے کہ لانگ مارچ تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اس لیے عمران خان نے سارا زور جو ہے وہ 20-21 تک لگانے کا فیصلہ کیا ہے. اور اس زور کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دانت نکوسنا. دانت کب نکوستا ہے وہ 4 ٹنگوں والا جانور؟ جب وہ چاروں طرف سے گھر جاتا ہے تو وہ اپنے ہم جنسوں کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے کول نہ آنا ورنہ میں ہے کاٹ دیا گا, میرے کول نہ آنا. میں یہ بیسیکلی 11 سے 20 تک کا جو ٹائم ہوگا یہ دانت نکوسنا ہوگا, یعنی دھمکی دینا, بلند آہنگی سے بولنا تاکہ مجھے پکڑ کے اس گرمی میں تو کم از کم مچھ جیلنا نہ بھیجا جائے. خیر, یہ اب تک کی جلسے کی صورتحال تھی. دیگر موضوعات پہ پھر آپ سے گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.